बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाजी मौसमी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 अक्टूबर है, 27 सफर है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। योम अरबईन से जो है वो खुसूसियत के साथ अरबईन की जो आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई मशी वॉक जो है, जो पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इराक में जैसे हमने अपडेट किया था कि सिर्फ नजफ और करबला की मशहूर ज्यादा है, मगर हर जगह से जो है वो वॉक हो रही होती है और हर रास्ता जो है वो सैयद शुहदा की जानिब एक इंसानी समंदर से खचाखच भरा होता है। तो इसकी मजीद इसके जरिए से पूरे आलमी तौर पर इस पैगाम को किस तरह से पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों के ऊपर हमारी मुसलसल जो है वो गुफ्तगू आपकी खिदमत आलिया में हो रही है। आज हम बात करेंगे कि आजादारी की मुखालिफत क्यों हर दौर में, हर सलातीन और बादशाह जितनी भी हुकूमतें आई, खुसूसियत के साथ मुसलमानों के अंदर जो बादशाह आए, ना कि वो सैयद शुहदा के इस अजीम तहरीक के लिए काम करते, हमने देखा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि आजादारी को और आजादारों को मिटा के दम लिया जाए, मगर उनसे ये ना हुआ। वो मिट गए, उनका नाम और निशान तारीख के बास का तो कूड़ेदानों में भी ना रहा। मगर आजादारी जो है वो अपने औज के ऊपर है और सैयद शुहदा का परचम पूरी शान और शौकत से दुनिया भर में लहरा रहा है। आज हम बात करेंगे कि आजादारी की मुखालिफत क्यों। इसकी वो बात करने के लिए हमारे साथ नजर अशरफ इराक से मौजूद हैं मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब। यकीन आपकी खिदमत सलाम अर्ज करेंगे, सैयद शुहदा का पुरसा पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जज़ाकल्लाह। क़िबला, थोड़ा सा जैसे कि हमने अभी टॉपिक तो अनाउंस किया, मगर थोड़ी सी हम तमीदी गुफ्तगू में पीछे जाएंगे ताकि इस तक आ सकें और मजीद जहतों के साथ अपने इस बेहतरीन मौजू के ऊपर जो है वो मजीद आपके जरिए से नकाशात दुनिया के सामने पेश किए जा सके कि दौरे हाजिर में आजादारी के मफहूम को आप क़िबला किस अंदाज में पेश करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आपके तवस्सुत से तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में तमाम अरकान अहले बैत टीवी की खिदमत में सरज़मीन मुक़द्दस नजफ़ अशरफ से सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गमे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ताज़ियत और पुरसा पेश करते हैं और तमाम अरकान और हम सब मिलकर अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम बारगाह में उनके जद अमजद की मुसीबतों का पुरसा इस अंदाज में पेश करें कि इमाम से तवस्सुल करें कि मौला निगाह करम फरमाए अपने जद के अदादारों पर और जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। आका भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये ऐसा आफाकी सवाल है कि क़यामत भी आ जाएगी तो इस सवाल के अंदर जवाबात के समंदर मौजें मारते हुए नज़र आएंगे। अज़ादारी कहते किसे हैं, अज़ादारी का मफ़हूम क्या है? चूँकि मुसलसल माशाल्लाह से अहले बैत टीवी का आपका ये प्रोग्राम कि जो ख़ुद अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए कोशा है, खुदा अजर अज़ीम इनायत फरमाए और हम सब को बेहतरीन अज़ाए सैयद शुदा करने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए। अगर हम आज के मफ़हूम के हवाले से दौरे हाजिर के लहजे को अगर इस्तेमाल करते हुए अज़ाए सैयद शुदा के मफ़हूम को अगर वाज़े करना चाहें तो लब्बैक या हुसैन की सदाओं की गूंज में अल्लाहु अकबर की आवाज़ के तक़द्दुस को बचा लेना, इसे अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया आज जुल्म बर्बरियत की जंजीर में जकड़ी जा रही है और हर तरफ अल हफीज़ और अल अमान की सदा है। हर तरफ इंसान अपने ज़िंदगी को, अपनी हयात को बचाने के लिए कोशा है और उसे तलाश है किसी हुसैन की कि जो हुसैन आके उसे मौत की इस दुनिया से लेकर हयात अबादी की उस कायनात में लेकर जाए कि जहाँ हर इंसान एक खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आज अज़ाए सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें वो ज़िंदगी अता की, हमें वो हयात का मफ़हूम अता किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम से हम जितना करीब हो रहे हैं, हम ज़िंदगी के मफ़ाहिम से उतना अपने आप को करीब महसूस कर रहे हैं। या यूँ कहूँ कि गम हुसैन के सूरज की कोई शाम नहीं, ये वो हयात है जिसमें अजल का काम नहीं। वहाँ भी आँखों से आंसू छलकने लगते हैं जहाँ पे फर्शे अज़ा का भी एहतमाम नहीं।
اہتمام نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ دور حاضر میں کس طرح سے کن مفاہیم کے ساتھ، اس لب و لہجے کے ساتھ عزاداری کو جو ہے وہ ہم نے پیش کرنا ہے. اور ابھی اس کو اور مزید اور کھولیں گے کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم نے بات شروع کی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ابھی جی بہت جو ہے وہ بات ہونی باقی ہے. عزاداری سید الشہداء امام حسین ابی ابا عبداللہ الشہید المظلوم کی جو قوت ہے اس عزاداری کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بے پناہ خوف ہمیشہ دشمنوں نے کھایا ہے. اس کے اندر جو ایک قوت اور ایک جاذبیت اور ایک مقناطیسی جو ہے کہ ہر آدمی کھینچا چلا آتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہترین سوال ہے، اور جواب میں پہلے میں ایک شعر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو جیسے سبحان جیسے اللہ. شعور بالادگی کی طرف رواں دواں ہوگا، جس جس مطابق انسان اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اس انداز میں انسان حسینیت کے قریب ہوگا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے صحرا سے وہ پیغام ساری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو پیغام زندگی ہے، اور پوری دنیا میں چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہر انسان زندگی کو پسند کرتا ہے، حیات کو پسند کرتا ہے، نمو کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی انسان موت کو پسند نہیں کرے گا، نابودی کو پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، وہاں وہاں انسان امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو رہا ہے. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ روز بروز اس غم میں اضافہ ہو رہا ہے، یا یوں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہر جگہ اپنے سیٹلائٹ کو قائم کر رہا ہے. اس کی بشارت صدیوں پہلے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت مختار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر ہم سب کو ایک خوشی کے اس وادی میں لے کر آئے کہ جہاں پہ امام کا ایک عزادار زندگی گزارنا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں حرارت ہے کہ جو کبھی سرد نہیں ہوگی. یہ وہ اللہ حرارت ہے کہ جو اللہ روز اکبر، کیسے بروز کیسے. اپنے اندر ایک اضافے کی کیفیت محسوس کر رہی ہے. امام حسین کا غم، سید الشہداء کا غم ایک آفاقی غم ہے. پوری دنیا میں آج لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف اس لیے کھینچے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے مذہب و ملت کی تمام زنجیروں کو توڑتے ہوئے حریت کے اس علم کو بلند کیا کہ جس کے سائبان میں آ کر، جس کی چھاؤں میں آ کر، جس کی پناہ میں آ کر آج ہر انسان انسانیت کو محسوس کر رہا ہے. ہر بھوکا آج امام حسین کے پیغام کے تلے، امام حسین کے علم کے نیچے آ اللہ کر اپنی بھوک کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ جیسے غریب آتا ہے امام کی بارگاہ میں تو آتا تو غریب بن کر ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو شہنشاہ کا گھرانہ ہے، کریم کا گھرانہ ہے، تو امام اسے صحیح اس بات. کی نیتوں کے مطابق عطا کرتے ہیں. کوئی اللہ پیاسا اکبر. آتا ہے وہ اپنی سیرابی کے ساتھ واپس جاتا ہے. تو امام کے گھر میں، امام کی چوکھٹ پہ آ کر لوگ اس لیے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں کہ یہاں زندگی کی تقسیم ہو رہی، یہاں زندگی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہاں حیات کو بانٹا جا رہا ہے، اور ہر انسان زندگی چاہتا ہے، ہر انسان حیات چاہتا ہے. جیسا کہ آپ نے نیوز کے ذریعے سنا کہ اس سال اربعین امام حسین علیہ السلام میں تمام تر پابندیوں کے باوجود، یعنی گزشتہ سالوں کی طرح لامحدود مجمع نہیں آیا تھا، یعنی ہر ملک سے بالکل محدود مجمع، یعنی لمیٹڈ. 5000 کہنے کے بعد بھی 3000 2000 اس طرح مختصر سا مجمع بلایا گیا مختلف ممالک سے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ اتباع حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے جو نیوز آئی کہ 16 ملینز عزادار، 16 ملینز زائرین امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنی عقیدتوں کے ساتھ آئے اور امام کو ان کے چہلم کا پرسہ پیش کر رہے تھے. اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام تھا کہ جو سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے دیکھ کر ظاہری طور پہ گئے، ورنہ آج بھی امام حسین علیہ السلام نگاہ کرم بنائے ہوئے ہیں اور اپنے عزاداروں کو تمام تر تحفے
تمام تر ہدیوں کے ساتھ واپس کرتے ہیں، جیسا کہ خود صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص امام حسین کی زیارت کو امام کے روضے کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اسے ہزاروں نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے ہزار برائیوں کو اللہ محو مٹا دیتا ہے اور ہزار درجات اللہ اس کے نامہ اعمال میں بلند کرتا ہے۔ پھر مزید امام بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دنیا آ کیوں رہی ہے۔ اللہ کے اس ولی نے بیان کیا کہ امام حسین کے روضے کی زیارت کر کے جب کوئی انسان واپس جاتا ہے، پلٹتا ہے، تو فرشتوں کا ایک گروہ اسے بخیر و عافیت اب اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے جاتا ہے، لیکن ایک فرشتہ ہے کہ جو اس کے کان میں آ کے یہ کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ پیغمبر اسلام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو آج پوری اللہ دنیا اکبر، امام کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو روز عرفہ کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ یا اللہ، امام حسین نے کیا کہا تھا، یا اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا تجھے کھویا کھو جس نے دیا، تجھے پا واہ واہ لیا۔ واہ، امام نے تجھے اپنے پا سر لیا، کو سبحان نوک نیزہ کی بلندی پہ پہنچا تو دیا، امام کا سر تن سے جدا تو ہو گیا، لیکن حسین نے خدا کو پا لیا تھا۔ خدا کو پانا کائنات کو پانا ہے، اللہ اکبر، کائنات کو پانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وہ مخلوق کہ جہاں انصاف پسند سماتے ہیں، جہاں انصاف پسند بسارتے ہیں، وہ امام حسین علیہ سبحان اللہ، السلام کی بارگاہ میں آج وہ تمام مخلوقات حاضری دے رہی ہیں۔ یہی وجہ کہ نیوز میں آیا کہ بہت سے فرانس سے، رشیا سے، مختلف ممالک سے ایسے لوگ بھی اس جی، سال 40 امام حسین علیہ السلام میں امام کی خدمت میں عقیدتوں کے ساتھ آئے کہ جن کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ یہ کہ امام کی زیارت کے لیے ہوا ہے، بلکہ انہوں نے موقف بھی لگایا اور پیاسے حسین کے نام پر پانی پلا کر بتا دیا کہ ظلم اللہ ہر دور میں ہارتا ہے اکبر، اور صبر کو ہر دور میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ فتح نصیب ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے عزاداری امام حسین علیہ السلام جزاکم جو اللہ۔ ایک زبردست اثر رکھتی ہے، ایک ولولہ رکھتی ہے، ایک جوش رکھتی ہے، اور نہ رکنے والا ایک اس کے اندر ایک سیلاب ہے۔ آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے مفکرین دنیا کے گزرے، جی اس میں ڈاکٹر گبن ہو گئے، مارک کارلائل ہو گئے، آپ کے حاج جراح ہو گئے، آپ کے اور ہندوستان سے بعض لوگ ہو گئے، اور بہت سو کے مجھے نام اس وقت ازبر نہیں ہے۔ جی امام جی حسین السلام کی عزاداری نے اور آپ کی شخصیت نے ہر دور میں پوری دنیا بشریت میں ہر مسلک اور مذہب کے جو دانشور ہیں ان کو متاثر کیا ہے، بغیر متاثر کیے ہوئے بے نہیں شک چھوڑا، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا قلم ضرور چلایا اور اس کے اوپر لکھا کہ امام حسین السلام کی جو شخصیت تھی وہ بے مثال شخصیت تھی۔ اور عزاداری کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کے اوپر ایک جگہ پر ڈاکٹر گبن نے لکھا کہ یہ وہ سیلاب ہے، جب سیلاب آتا ہے تو اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو کر لے جاتا ہے۔ تو عزاداری اس سیلاب کی مانند ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ عزاداری برپا ہو اور لوگ اس سے متاثر رہیں، لوگ اس کے سیلاب کے ساتھ اس کے شامل اس میں ہم رکاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ سید الشہداء کی عزاداری کو جہاں پر بھی جدھر بھی منایا گیا، وہاں پر لوگ جو ہے حریت پسند جو جذبہ رکھتے ہیں، اپنی نگاہیں کھلی رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے قلب پاک ہیں تمام قسم کی کثافتوں سے، وہ آ کر عزاداری میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دن ضرور حسینی بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کہ دشمن خدا عزاداری سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے آخر؟ کیا اس کو کوئی اور راستہ نہیں انتخاب ہو سکتا کہ وہ اس کے آگے نہ آئے اور اپنا کام کرتا رہے؟ کیا ایسی چوائس اس کے لیے نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جی بہترین سوال آپ نے کیا، اور سوال کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سجا کر پیش کیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا یہ دور اور پہلے کا دور، چاہے وہ ماضی ہو چاہے ابھی ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، دشمنان خدا کو ہر دور میں امام حسین علیہ السلام کا ڈر رہا ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنے قافلے کو جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ کیا تھا، مکے سے پھر کربلا کی طرف امام کا قافلہ آیا تو امام نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں اپنی خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی فضیلت کے لیے۔ اس حسین کو دنیا کیا فضیلت دے گی کہ جس کو اللہ نے پہلے سے ہی جوانان جنت کا سردار بنایا ہو؟ اس حسین کو دنیا کون سا لقب دینے والی ہے کہ جس حسین کو اللہ نے پہلے ہی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا باپ عطا کیا ہو؟ اس حسین کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نانا مختار کائنات ہو اسے حسین کہتے ہیں،
اس حسین کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ماں صدیقہ طاہرہ سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، سلام اللہ انہیں علیہ۔ حسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ خاندانی عصمت و طہارت کا وہ آفتاب ہے کہ جس کی کرنیں اگر مظلومین پر پڑتی ہیں تو ان کے چہرے خوشی سے نکھر جاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اس سورج کی روشنی اگر ظالموں کے علاقے میں پہنچ جائے تو وہ ظالموں کا علاقہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم سے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سبب صرف اور صرف دشمنان خدا کو ہی خطرہ ہے، اس لیے کہ عزاداری یعنی سچ بولنا، عزاداری یعنی خدا کے دین کی تبلیغ کرنا، عزاداری یعنی توحید پرستی، عزاداری یعنی رسول اسلام کی رسالت کا اقرار کرنا، عزاداری یعنی 1,24,000 سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لانا، عزاداری یعنی غیب پر ایمان لانا، عزاداری یعنی امامت پر ایمان لانا، عزاداری یعنی علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، عزاداری یعنی دور حاضر یا جتنے بھی ظالم ہیں سب سے اظہار بیزاری کرنا، عزاداری یعنی ہم اپنے آپ کو، اپنے ضمیروں کو بیدار کریں اور اپنی زندگی کے ان تقاضوں کو پورا کریں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اسے کہتے ہیں عزاداری۔ اب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے انہیں ڈر ہے کہ جو اللہ کے مشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو دشمنان خدا ہیں، وہ لوگ جو دشمن رسول ہیں، وہ لوگ جو دشمن دین ہیں، انہیں امام حسین کی عزاداری سے خطرہ ہے۔ مصطفی بھائی مجھے خطرہ ایک ہے۔ سوال کا جواب آپ دیں کہ پورے سال بھر کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مولوی، کوئی ملا ایک فتویٰ نہیں دے گا کہ آج بازاروں میں، آج مارکیٹس میں، آج ایسے جگہوں پہ جہاں پہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ نامحرموں کا مجمع ہے، یہاں پہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف برائیاں عام ہو رہی ہیں، کوئی فتویٰ یہ نہیں آئے گا کہ یہاں پہ غیبتیں کی جا رہی ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آخر امام حسین علیہ السلام کے غم کا جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، جسے محرم الحرام ہم کہتے ہیں، تو غم حسین کا سورج نکلنے والا ہے، تمام مفتی بدعت ہیں تل ملائے ہوئے۔ اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے غم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت تمام تر کفر و الحاد کے جو پیغامات سال بھر نشر کیے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے ان سبحان تمام اللہ۔ تحریکوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان تمام تر اللہ اکبر۔ کوششوں کو اچھا نابود اس میں کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ عزاداری کو دیکھیں تو یہ عزاداری کی تاریخ اگر دیکھیں تو جیسا کہ آغا اس میں شریستانی نے اپنی کتاب میں، جی بسم اللہ۔ اس میں میں ایک جس طرح سے آپ نے اس میں بات کی، ایک پوائنٹ کے اس کے اندر آپ کی اجازت سے ایک جی جی اضافہ بسم کرنا اللہ۔ چاہوں گا تاکہ پھر آپ تاریخ کی طرف جائیں۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ مطلب جو سال بھر سوئے رہتے ہیں ان کو محرم کے چاند سے پہلے ہی پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، کیوں تکلیفیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ فوراً شریعت یاد آتی ہے اور شریعت کی چھری سے وہ چاہتے ہیں کہ اصل اسلام کا گلا پھر سے کاٹا جائے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس نقطے کی جانب میں اپنے ناظرین کو بھی توجہ ان کی توجہات کو مبذول کر رہا ہوں۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ لوگ جو دانستہ طور پر استعمال ہوتے ہیں یا غیر دانستہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں وہ سن لیں۔ آج بالکل صاف صاف بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ جی فارمولا ہے جو ابو سفیان نے دیا جب ثقیفہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ اب یہ جو جس طرح سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے اور اس میں گیند ایک دوسرے کو پاس آن کی جاتی ہے، اس طرح سے خلافت پاس آن ہو، خبردار یہ کبھی بنی ہاشم کی طرف پلٹ کر جائے۔ اگر بنی ہاشم کی طرف پلٹ کر گئی خلافت تو وہ عین محمدی اسلام نافذ کر دیں گے۔ اب چونکہ ہم نام محمد مٹا نہیں سکتے، نام اسلام ختم نہیں کر سکتے، تو اب بعنوان اسلام ہی حکومت کرنی ہے، مگر کون سا اسلام؟ سفیانی اسلام۔ تو اس لیے آپس میں پاس آن کرتے رہنا، بہت قبیلے ہیں ادھر نہ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ چیز تھی جو حارث بن نعمان فیری نے کہی کہ اب آپ آپ نے کہا حج کیا کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے کہا زکات تو ہم نے زکات کیا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، اب آپ اپنے بھائی کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ کیا یہ لب و لہجہ کوئی مسلمان جو رسول اللہ پر ایمان لایا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ یہ ڈیوائن اتھارٹی ہیں، ان کو خدا نے جو ہے وہ معبوس کیا ہے، اور یہ نہیں کلام کرتے جو وہی کی صورت نہ ہو، تو وہ آخر ایسی بات نہ کرتا؟ یقیناً وہ تمام دکھاوا تھا جو زبان پر کفر آ گیا۔ اور بعض وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں سال بھر سوئے رہتے ہیں، یہ سب نعمان فیری ہیں، یہ سب حارث بن نعمان فیری ہیں، بولتے نہیں کیونکہ اس کا حشر دیکھ چکے تھے اور لعنتوں کے طوق گلے میں پڑ جاتے ہیں۔
اس مگر یہ فارمولہ وہی ہے کہ پلٹ کر ہی خلافت بنی ہاشم کے پاس نہ جائے کہ کہیں اصل اسلام کو وہ پیش نہ کر دیں. اب آپ مجھے جو تاریخ بتا رہے تھے آغا شہرستانی کی اس میں لے چلیے. جی، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ چاہے وہ حارث بن نعمان فہری ہو یا دور حاضر کا کوئی حارث ہو، یہ لوگ اپنے اپنے کانوں کو کھول کر سن لیں کہ عزاداری امام حسین وہ آفاقی پیغام ہے، وہ الہی وعدہ ہے کہ جس طرح سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، شب کے اندھیرے میں اندھیرا چھائے گا، جس طرح انسان کا ذہن اس طرف مبذول ہوتا ہے کہ جب بارش ہوگی، بارش کے قطرات زمین پر نازل ہوں گے تو ہر طرف ایک تری پیدا ہو جائے گی. تو ہر وہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے اور جو دشمنان دین ہے، جو دشمنان عزا ہے، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مزاداری کو ختم کر دیں، اور جو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں منہمک رہتے ہیں، جو امام حسین کی عزا کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں ذرا سا دل میں خدشہ ہوتا ہے کہ عزاداری، ہمارے یہاں بھی ایسے جملے کبھی سننے کو آتے ہیں کہ عزاداری کو خطرہ ہے، عزاداری خطرے میں پڑ جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. عزاداری کو نہ کل خطرہ تھا، نہ عزائے سید الشہداء کو آج خطرہ ہے، نہ عزائے امام حسین علیہ السلام کو کل خطرہ ہوگا. میں اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سن 61 ہجری میں ایک طرف بھوکا لشکر تھا، ایک طرف پیاسا لشکر تھا، ایک طرف ہاتھوں میں دست مبارک پر، دست امامت پر شیر خاری کربلا، باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام تھے، اور ایک طرف لاکھوں کا ہجوم تھا. ایک طرف وہ لشکر تھا کہ جو کھا کر پی کر سیراب ہو کر بالکل نیزہ و خنجر و شمشیر سے لیس ہو کر امام حسین کے مقابلے میں آیا. تو اگر حق کو پسپا ہونا ہوتا، اگر حق کو ختم ہونا ہوتا تو سن 61 ہجری کربلا کا میدان کافی تھا. لیکن میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو زندگی عطا کرتا ہے، اللہ جسے عزت دیتا ہے، قیامت تک اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے قیامت تک کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو عزائے سید الشہداء کا محافظ اللہ ہے، اور اللہ نے اس عزائے سید الشہداء کا اصل وارث جسے بنایا ہے وہ ہمارے وقت کا امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، کہ جن کی نگہداری میں، جن کی نگہبانی میں، جن کی قیادت میں آج عزائے سید الشہداء کا یہ شہرا آفاق قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. تو عزائے سید الشہداء کو کل بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، آج بھی خطرہ نہیں، کل بھی خطرہ نہیں رہے گا، بلکہ عزائے سید الشہداء کے خلاف بول کر لوگ اپنی نسلوں کی شناخت کرا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. اور یہ بھی یہ خدا کا عجب انتظام ہے کہ محرم سے پہلے کچھ لوگ بول کر اس بات کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو مبذول کرا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے. عزاداری کی طاقت کا آپ نے سوال کیا تھا. عزائے سید الشہداء کی طاقت کا ایک مظہر یہ ہے کہ عزائے سید الشہداء کے ذریعے دشمنان دین کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے، دشمنان خدا کا چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اگر خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اگر نابود ہونا ہوتا تو بنی امیہ کی وہ ظالم حکومتیں، بنو عباس کی وہ ظالم حکومتیں کہ جنہوں نے ظلم و بربریت کا کوئی بھی راستہ نہ چھوڑا ہو، اہل بیت کے چاہنے والوں پر، اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ آج بھی تاریخ شیعت ان مظالم پر گریہ کنا ہے. دور دیکھیں آپ، غالباً سن 41 ہجری سے 61 ہجری تک بنی امیہ کی حکومتیں رہیں، سن 61 ہجری سے 132 ہجری تک. یہ وہ دور تھا بنی امیہ کا کہ جس میں آپ تاریخ کے کچھ نام آپ لے لیں، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا ان لوگوں کا. اس کے بعد پھر بنو عباس کی حکومت کا دور شروع ہوا، وہ 132 ہجری سے 656 ہجری تک یہ دور رہا. اور یہ دونوں دور ایسا دور تھا کہ بنی امیہ نے اپنے ہاتھوں سے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، خنجروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے. اس کے بعد جب اہل بیت علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کی شہادت ہو گئی، تو امام حسین کے چاہنے والوں پر ظلم و بربریت کا وہ نشانہ سادھا گیا کہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مظلوم ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں. یہ کبھی نہیں کہا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کمزور ہوں گے. جس کے دل میں غازی عباس کی محبت ہو، جو پرچم حضرت عباس اٹھاتا ہو، جن کی مائیں بچپنے سے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شجاعت کا داستان سنا رہی ہوں، وہ بچے کبھی کمزور نہیں ہوتے. کربلا والوں کی محبت رکھنے والے ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ملک کا ہی ایک مفکر، تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ اس نے کچھ ایسے جملے بھی کہتے، اس نے خود کہا کہ شیعوں کو
امام حسین کے عزاداروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے یہاں بچپنے سے داستان کربلا سنائی جاتی ہے، اور یہ داستان کربلا سن کر بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی سبحان حکومت اللہ۔ پوری دنیا پر ہونے والی ہے۔ تو امام حسین کی حکومت، امام حسین کی عزاداری کی طاقت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا جو سفر ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اس پہ ذرا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کن خطرناک راہوں سے عزائے سید الشہداء کا سفر گزرا ہے، کس طرح عزائے سید الشہداء نے اپنے سفر کو طے کیا ہے، اور منزل و منزل تمام دنیا کی منزل ہدایت منزل کرتے ہوئے صحیح۔ آج 1442 ہجری میں عزائے سید الشہداء نے قدم رکھا ہے۔ اور عزاداری کی بنیاد شریکت الحسین ثانی زہرا خطیب فاتح شام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، کبرا آقا سلام اللہ شریف ثانی نے علیہ۔ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شب شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شب عاشور، عزائے سید الشہداء کی بنیاد شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رکھ دی تھی۔ عزائے سید الشہداء کی بنیاد کس طرح رکھی؟ امام حسین کی مظلومی پر گریہ کر کے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی پر گریہ کر کے، اور پھر پیغام حسین کو نشر کرتے ہوئے بی بی زینب نے عزائے سید الشہداء کی بنیاد رکھی۔ اور عزائے سید الشہداء کہتے ہی اسے ہیں کہ مظلومی حسین پر گریہ کرنا، مظلومی حسین پر ماتم کرنا، اور مظلومی حسین کی تبلیغ کرنا، اسی عزائے سید الشہداء کے نام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت ہی عمدہ کہ دشمن خدا جو ہیں وہ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، اور عزاداری نے دین اسلام کے جو تقدس کی حفاظت کی ہے آغا، وہ کس انداز میں کی ہے، کیونکہ اس کے صحیح و اثر ہونے کو، اس کے ایک زبردست ایک اپنے اندر ایک جذبہ رکھتا ہے، اور یقیناً جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے، ہماری فکر ختم ہونے جی جی والی ہوتی تو بنو امیہ اور بنی عباس کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، ان ظلمتوں کی تاریکی میں ہماری فکر ختم ہو گئی ہوتی۔ ہجرتیں تو ہوئی، کشاں بکشاں پھرایا تو گیا، مگر دل سے امام حسین اسلام کی محبت نہ چھن سکی۔ اور بے زبانوں کا شک، کیا ہے آغا، جہاں بھی حسینی گئے وہاں پر 2 لاکھ اور لوگوں کو جمع کر کے حسینی کر دیا، تو اس سے اور برکت ہی نازل ہوئی۔ بعض دفعہ میں دیکھ رہا تھا، ایک دفعہ کسی کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں اور جی آپ کے جی، ساتھ بھی، کہ بسم اللہ۔ جہاں جہاں پہ ظلم ہوا، بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاکم نے بڑا ظلم کیا، بہت لوگوں نے ہجرت کی، لوگوں نے اپنے آبائی وطن چھوڑے، مگر اگر اس کے اندر رحمت خدا کے پہلو کو تلاش کرنے بیٹھے، ایک بہت بڑا پہلو ہے جو کہ جس کو نکارا نہیں جا سکتا، جس کو صرف نظر کر کے آگے بڑھنا زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ جس نے تو اپنا ظلم کیا، نامہ اعمال سیاہ کیے، اپنا عمل نامہ برباد کیا، مگر یہ جو لوگ ایک بستی سے نکل کر دنیا میں عالم اطراف میں پھیلے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہزارہ انسانوں کی ہدایت کا سبب بن گئے، اور حسینیت اسی بے طرح شک، سے آج پوری دنیا میں جو پھیلی ہے، تو ان ظالمین کے ظلم کی وجہ سے پھیلی۔ اگر یہ ظلم نہ کرتے تو آج جو ہے شاید شیعہ پوری دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ انہوں نے ظلم کیا، مگر خدا نے اس کو جو ہے وہ ایک برکت کے ساتھ پلٹ دیا، اور آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی سزائیں انہی ظالمین کے ظلم کی وجہ سے ہیں۔ اس میں ہمیں رحمت کے پہلو کو نہیں بہت بھولنا اچھی بات۔ چاہیے۔ ظلم کی حمایت میں نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ان کے ظلم کو جس طرح خدا نے پلٹایا اور اس کو پلٹ دیا رحمت کے ساتھ، جس طرح سے بعض لوگوں کے نام اعمال کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کو پلٹ دے گا خدا نیکیوں کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایک گوشہ، ایک قریہ، ایک گوشہ مجھے ایسا بتا دے جہاں کوئی لبیک یا حسین کی صدا نہ لگانے والا ہو، تب بات ہوگی۔ آپ کو شاید دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ملے گا۔ یہ وہی بنو عباس، بنو امیہ اور ان جلادوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اس کو ثمر آور کر دیا کہ تم ظلم کرتے ہو، ہمارے پاس قوت ہے، تمہارے ظلم کو ان کے حق میں پلٹا دیں گے۔ آج پوری دنیا یا حسین کے فلک شگاف ناروں سے گونج رہی ہے۔ آگے بڑھوں گا قبلہ سبحان اللہ۔ کہ عزاداری کے جو تقدس ہے، اسلام کے تقدس کی حفاظت عزاداری نے کس انداز میں کی ہے، آپ اس کو کس طرح پیش کرنا چاہیں گے؟ جی، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ظالموں نے جس طرح اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں پر ظلم کیا، اور دنیا کے کونے کونے میں آج عزادار ہجرت کر کے گئے، تو یہ ایک طرف سے برکت ہوئی۔ اصل یہ ہوا کہ مظلوموں کے صبر کا اللہ نے انہیں تحفہ دیا کہ یہ جہاں بھی گئے حسین کا آزا خانہ اللہ نے آگے انہیں دے دیا، یہ جہاں بھی گئے ہجرت امام آج بھی حسین ہو علیہ رہی ہے، السلام کا علم لے کر گئے۔ ہجرت آج بھی ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں قافلوں کی جی، شکل میں ہوتی تھی کیونکہ ویزا پاسپورٹ نہیں تھے، اٹھے اور چلے گئے۔
آج ایک ایک کر کے ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں 27 سے 28 ہزار شیعہ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ آج بھی جو ہے وہ ابھی گزشتہ کچھ سال پہلے ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم تھا، 12-14 لوگ روز مارے جاتے تھے۔ ہجرت آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی حسینیت کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ جتنا میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا ظلم کریں گے اتنا یہ پرچم اور بلند ہوگا۔ اپنی ذرا بلند تاریخ ہوگا۔ بھی ظلم کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ جی قبلہ فرمائیے۔ جی، ہم لشکر امام زماں کے غلام ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں ہوں، شہادت کے واسطے، تو موت کو تو ہم گلے اللہ لگاتے ہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں پہلے ہی بشارت دے دی گئی کہ موت کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات، وجہ اللہ کی زیارت کا ہمیں شرف عطا ہوگا۔ تو ہم تو اللہ جیتے ہی ہیں علی کے دیدار کے لیے، ہم تو جیتے ہی ہیں علی کی علی کے ملاقات کو، دیدار۔ لہٰذا ہمیں موت کا کوئی سبحان خطرہ نہیں ہے۔ موت دنیا والوں کے لیے، ملاقات علی ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں ملک میں قتل کیے جا رہے ہیں، اور ہر جگہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے شیعہ ہیں، اس کا سبب یہ ہے، قتل اس لیے ہو رہا ہے مصیب بھائی کہ عزاداری ختم ہو جائے۔ اگر آج ہم اعلان کر دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ادا سے، دیکھیے آپ سے دوستی ہاں، کس طرح لوگ مطلب کریں گے، کس طرح لوگ آپ کو مطلب چیف گیسٹ بنائیں گے۔ تو سب کا مرکز یہ ہے کہ یہ عزاداری کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں ختم کیا جائے۔ لیکن بدبختوں کی بدعقلی پر میں صرف مسکرانا ہی چاہتا ہوں، اس لیے کہ والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ بنجر زمیں کو فصل عنایت نہیں ہوتی، اندھوں کو راستے کی واہ، ہدایت نہیں ہوتی۔ بغض علی کے نہیں ہوتی، ماروں سے واہ اللہ واہ، عقل سلیم کو سلب کر لیتا ہے، نہ ان کے پاس سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ فکر کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اللہ نے قوت ان ہوتی، کو سبحان اللہ۔ یتیم عقل بنا کر دنیا میں چھوڑ دیا ہے، حیوانوں کی طرح یہ پھر رہے ہیں، جہاں انہیں بھوک لگتی ہے چاہے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کا خون پی جاتے ہیں۔ اب ان کا اہل بیت کے شیعوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے عجب سا انتظام رکھ دیا ہے کہ یہاں اگر ایک عزادار اس دنیا سے جاتا ہے تو اس ایک عزادار کی وجہ سے پھر کتنی مجلسوں کا اضافہ ہوتا ہے، یہ مرتا ہے، یہ شہید ہوتا ہے، مجلس سوئم کا اضافہ ہوتا ہے، مجلس دسواں کا اضافہ ہوتا ہے، مجلس بیسواں کا اضافہ ہوتا ہے، چیلم کی مجلس ہوتی ہے، ششماہی مجلس، سالانہ مجلس، برسی کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ذکر حسین کو جتنا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ امام حسین کے ذکر کو اتنا ہی اضافے کے ساتھ سبحان دنیا اللہ۔ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جا عزت دی ہے، یہ اللہ نے ہمیں جا ایک تحفہ دیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو جائیں، یہی ہماری حیات ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ عزاداری کس طرح اسلام کے تقدس کو بحفاظت قیامت کے قریب کر رہا ہے، اس کا میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت منظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج چونکہ کیمرے کا زمانہ ہے، کہیں کا بھی منظر ہے، پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ آج دنیا، آپ نے ابتدا میں کہا، ایک سفیانی اسلام ہے اور ایک حسینی جی اسلام ہاں، ہے، ایک محمدی اسلام ہے، ایک ابو طالب کا اسلام ہے، اور ایک بنی امیہ کا اسلام ہے، بنو عباس کا اسلام ہے۔ تو دونوں اسلام میں فرق ہے۔ تاریخ آج دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایک کیمرے کے تحت کہ ایک وہ اسلام ہے کہ جو داعش کی شکل میں ہے، جو القاعدہ کی شکل میں ہے، مختلف ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو وہاں کا اسلام کیا ہے؟ کاٹ دو، مار دو، جلا دو، ان کے خیمے کو ختم کر دو، ان کی بچیوں کی آبروریزی کرو، ان کے بچوں کو یتیم بنا دو، ان کی بیواؤں کی عزتوں کو پامال کر دو۔ ایک یہ اسلام دنیا والے دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جو ابھی اربعین امام حسین علیہ السلام کے کیمرے کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا سبحان اللہ، کہ اللہ ایک اللہ، گروہ وہ ہے کہ امام حسین کے نام پر کھلانے پہ تھک نہیں رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو شکریہ کرتے کرتے امام حسین کے خادموں کے لیے تحفے لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ گروہ ہے اللہ کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اسلام کے تقدس کو بچا رہی ہے، اسلام کے تقدس کی حفاظت کر رہی ہے۔ دنیا والے آج لوٹ کے کھا رہے ہیں، حسین والے لوٹا کے کھا رہے ہیں۔ دنیا والے آج قتل و غارت پر آمادہ ہیں، وہ اسلام کہ جو اللہ، دشمنان اہل بیت کی طرف سے رائج ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے منحرف ہو گئے، انہوں نے جو اسلام پیش کیا، وہاں کیا ہو رہا ہے کہ ماں بہنوں کے سروں سے چادریں، عصمت کی چادریں، عزت کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ اور یہاں کا اسلام یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی امریکہ، یو ایس، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران کی کوئی خاتون اگر اکیلے نجف سے، سامرہ سے، کاظمین سے، بصرے سے اگر امام حسین کی زیارت کو سبحان رات اللہ، کی تاریکی میں بھی اگر اکیلی چلی جائے تو کوئی اس کو خطرہ نہیں ہوتا، محفوظ کوئی خوف محفوظ ہے۔ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ تقدس کہ جس کی حفاظت
عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس صحیح، عزائے سید الشہداء کا حصہ ہیں، اور خاص طور سے آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنے خاص طور سے نوجوان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ عزائے سید الشہداء کے قافلے میں خلوص نیت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہاں جتنا جھکیں گے اتنا سربلندی ملے گی، یہاں جتنا خدمت کریں گے اتنی عزت ملے گی، اس لیے کہ حسین نہ کل کسی کا قرض لیتا تھا، نہ امام حسین آج کسی کا قرض لیں گے، نہ امام حسین کل کسی کا قرض سبحان لے اللہ، رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ایک منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوئے، رسول اسلام نے سجدے کو طول دیا، اللہ نے فوراً جبریل سے کہا کہ پیغمبر اسلام سے کہہ دو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھے تب تک سر سجدے سے نہ اٹھائیں۔ امام حسین نے کہا کہ جب تک میں نہ اٹھوں اللہ نے میرے لیے سجدے کو طول دیا ہے تو میں اپنے سر کو تا قیامت سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا، اور اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی کا میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو امام حسین سبحان کبھی اللہ، کسی کا قرض نہیں لیتے۔ ہم اپنے آپ کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، صدق دل سے حسین کی ادا کی خدمت کریں، امام حسین صاحب سبحان السلام اللہ، کے عزاداروں کی خدمت کریں۔ بہت قیامت کی حدیث میں آپ کے چینل کے ذریعے سنانا چاہ رہا ہوں، رسول اسلام کی بسم حدیث اللہ، ہے کہ من بکا علی مصاب صلی الحسین اللہ علیہ وسلم، اور تذکر اور جلس فی مجلس اور خدم اہل العزائی، جس نقطے پہ مجھے لانا ہے، اور خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش مع علی ابن ابی طالب 40 مرتن۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر جو شخص میرے حسین کی مصیبت پر گریا کرتا ہے، جو میرے حسین کو یاد کرتا ہے، جو میرے حسین کی مصیبتوں پہ اپنے آپ کو مصاب کرتا ہے اور حسین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور حسین کی عزا کی اور خدم اہل العزا اور حسین کی عزا کی خدمت کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ، علی ابن ابی طالب کے ساتھ عرش پر طالب ہے میری صلی اللہ علیہ وسلم، 40 مرتبہ زیارت کی ہے۔ تو یہ عزائے سید الشہداء سبحان کا اللہ، تحفہ ہے کہ امام حسین اپنے چاہنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس کرتے۔ ہم صدق دل سے امام سبحان حسین اللہ، کی عزا کی خدمت کریں، اس میں اللہ ہماری بے شک بقا اسے ہے، ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ جتنا ہم پرچم عباس اٹھائیں گے اتنا یزیدیت کے کلیجے پر ہمارے پاؤں رکھے جائیں گے، لہٰذا فخر کے ساتھ، افتخار کے ساتھ ہم بغیر کسی خوف و خطر کے کربلا کی طرف اپنی منزل کو لے بہت کر آگے خوبصورت بات بڑھیں، آپ نے اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہی ہماری حیات، بہت ہی یہی ہماری منزل ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی قبلہ، اور اسی ضمن میں امام خمینی کا بھی ارشاد میرے سامنے آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں تمہارے سینوں پر اٹھنے والے ہاتھ بظاہر تمہارے سینوں پر اٹھ رہے ہیں، مگر 10 عرص لیے یزیدیت کے منہ کے اوپر تماچے ہیں، اسی لیے جی وہ بلبلاتے ہیں عزاداری برپا ہونے سے۔ تو قبلہ تھوڑی سی بات مزید آگے بڑھائیں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے اور تقریباً 10-12 جی منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی موجودگی سے استفادہ کریں گے کہ صدیوں سے عزاداری کو مٹانے کی کوششیں جو ہے وہ ہنوز جاری ہیں، جی اور لوگ اس میں اپنی آنکھیں بند برباد کر رہے ہیں، مگر بجائے جی جی مٹنے کے ہر جگہ یہ نور زیادہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک وجہ تو ہم نے بیان کر دی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مومنین چاروں طرف ہجرتیں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں وہ ایک مجلس تو ضرور کریں گے، کم از کم باقاعدہ لوگ اشرے کرتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ جی اور اس کے علاوہ کیا وجوہات آپ کے اذہان کے اندر، ذہن کے اندر ہیں اس وقت، وہ شیئر کیجیے ہمارے جی ساتھ۔ بہت آفاقی سوال آپ نے کیا کہ ادائے سید الشہداء کو مٹانے کی کوششیں کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں اور کل بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ کربلا کو پڑھیں اور تاریخ کربلا کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امام حسین کی شہادت کے بعد 65 ہجری میں ہی جو توابین تھے انہوں نے اپنے پرچم کو بلند کیا اور یا لے سارت بلند کیا، الحسین کا نعرہ لگایا، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے قصاص اور انتقام لینے کے لیے آگے بڑھے۔ مقتل کا جملہ ہے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو نہ یہ کہ جناب خزائی جو ہیں وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو پہنچے، اور امام حسین کی قبر کی زیارت کو جب پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح گریہ وزاری ہوئی، اس طرح عزاداری ہوئی کہ اس سے پہلے امام حسین اللہ کی قبر پہ اتنی بھرپور عزاداری ہائے، نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو لوگ ان کے لشکر میں آئے تھے وہ لوگ وہاں سے آگے یا بڑھتے ہیں عبد اور اللہ، مکے کی طرف وہ لوگ چلے گئے، لیکن
یہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس ہی رہ گئے اور وہیں زندگی گزارنے لگے اور امام حسین کے زائرین کی حفاظت کرنے لگے۔ پھر سلسلہ آگے بڑھا، ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی، یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کی زیارت پہ بنی امیہ نے اتنی پابندیاں لگا دی تھی کہ اگر تم زیارت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے بچوں کو قتل کراؤ، پھر زیارت امام حسین پہ آنا۔ پھر یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ تمام حربے استعمال کیے گئے تاکہ امام حسین کا عزادار زیارت سے اپنے آپ کو باز رکھے اور اپنے گھر چلا جائے، لیکن جس کے دل میں ولائے امام حسین صاحب والسلام ہو وہ ان چیزوں کو کبھی بھی اپنے سامنے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل کرانے پہ راضی ہو گئے لیکن زیارت حسین سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا، اپنے پاؤں کو کٹوا دیا، لیکن امام حسین کی زیارت سے اپنے کو انہوں نے دور نہیں رکھا۔ میں یا یوں کہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے ماتم، ہم عزاداروں کو قسمت سے ملا ہے ماتم، ماتم شاہ سے کیا روکے گی دنیا ہم کو، ہم نے تو ہاتھوں کو کٹوا کے کیا ہے ماتم۔ جب تاریخ آگے بڑھی، بنی امیہ کا دور ختم ہوا تو خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک امام کے چاہنے والے تھے جناب مسمع، تو ان سے امام نے پوچھا کہ کیا آپ اہل عراق سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اہل عراق سے ہوں۔ تو امام نے پوچھا کہ آپ کربلا کی زیارت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اہل بصرہ سے ہوں اور میرے یہاں بنی امیہ کے کارندے بہت ہیں جو میرے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں کہ میں آپ کی محبت کے ساتھ زندگی گزاروں، لہٰذا مولا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو امام نے کہا کہ کیا تم میرے جد پر گریہ کرتے ہو، میرے جد پر روتے ہو، عزاداری کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت گریہ کرتا ہوں اور میں اتنا گریہ کرتا ہوں کہ میرے گھر والے بھی میرے ساتھ امام حسین کی عزاداری میں گریہ کناں ہوتے ہیں، اور میں امام کی بھوک کو یاد کر کے اتنے فاقے کرتا ہوں کہ میرا جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے دعائیں دی اور کہا کہ تم کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، تم ہمارے جد کی مظلومیت میں عزاداری کر رہے ہو، اللہ تم پر رحم کرے، اور ہر وہ شخص کے جو میرے جد پہ گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی بارش کرے۔ یہ تاریخ آگے بڑھی، بنی عباس کا زمانہ آیا، بنی امیہ نے وہ کام کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکا امام حسین پر ظلم کیا، امام حسین کے چاہنے والوں پر ظلم کیا۔ جب بنی عباس کا زمانہ آیا تو چونکہ انہوں نے اپنی تحریک اس نام سے بلند کی کہ ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، لہٰذا ہم اہل بیت کے حق کو دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا میرا ساتھ ہے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جب یہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے وہ ظلم کیا کہ تاریخ ظلم بھی شرمندہ ہے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو منہدم، خاص طور سے منصور دوانقی کا جب دور آیا تو اس نے امام حسین کی قبر کو منہدم کرانے کی کوشش کی، نہر فرات کے پانی کے اس راستے کو کاٹا تاکہ وہ پانی آئے اور قبر امام حسین کو بہا لے جائے، لیکن جب اس کی تمام تر بےہودہ کاوشیں ختم ہو گئیں اور اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی دن میں تو دن ہے، رات کے اندھیرے میں بھی تابناکی کے ساتھ اس کی روشنی پوری دنیا کو منور کیے ہے، تو یہ اپنے اس کام سے باز رہا۔ پھر اس کی نسل جب آگے چلی، ہارون رشید کا زمانہ آیا، اس نے بھی پھر اپنی بےہودہ حرکتیں پیش کی۔ یہ تمام تر حالات ہوتے ہوتے پھر بنو عباس سے لے تک پھر سلاطین کا زمانہ آیا، دشمنان اہل بیت مختلف ناموں سے اپنے چہرے کو بدلتے ہوئے، اپنے اجداد کی تعصیب کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرتے رہے، عزاداری کو مٹاتے رہے۔ پھر اس کا صدام کا دور یہاں عراق میں آیا، اس نے پابندیاں لگائیں کہ امام حسین کی زیارت کو کوئی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ میں ابھی 1970 کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آیت اللہ سعید الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کا جب زمانہ تھا 1970 میں، پھر حکومت کی طرف سے اعلان کرا دیا گیا کہ اب اگر کوئی ذکر حسین کرے گا، امام حسین کی زیارت کو کربلا آئے گا۔ میں 1970 کی بات کر رہا ہوں، بالکل کرنٹ ابھی۔ تو 1970 میں آیت اللہ سعید الحکیم صاحب بالکل جوان تھے اس وقت، جب ان تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لیا اور اعلان کرایا اپنے عشیرے میں، اپنے محلے میں کہ میں امام حسین کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں، جسے میرے ساتھ امام حسین کی قبر کی زیارت کو جانا ہے وہ میرے ہمراہ چل سکتا ہے، میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ قافلہ چلا۔ آپ بھی مصطفی بھائی کئی دفعہ آ چکے ہیں زیارت پہ، جب نجف سے کربلا آپ جاتے ہیں تو خان النصف یعنی 60 پول کے آس پاس جب یہ پہنچے تو وہاں پہ فوج کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انہیں روکنا چاہا۔ آیت اللہ سعید الحکیم نے میسم تمار کے لہجے میں گفتگو کی اور کہا کہ تمہارا کام ہے بارود بچھانا، تمہارا کام ہے گولیاں برسانا، ہمارا کام ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ان کی دلیری اور ان کے اس ہیبت
زدہ جلالت کو دیکھ کر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اللہ حسینی یہ قافلہ آگے بڑھا اور امام حسین کی زیارت کو یہ قافلہ آگے کیا پہنچا۔ بات، آج بھی آپ دیکھیں مختلف حربے اللہ واہ، سے کس طرح دشمنان اہل بیت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مشی ہے، واق ہے جو نجف سے کربلا، کہ جو آج ایک عالمی یونیورسل شکل اس نے اختیار کر لیا، پوری دنیا حیران ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں، نجف سے کربلا آپ دیکھیں چھوٹا سا علاقہ ہے، جی کروڑوں لوگوں کا عزتوں کے ساتھ آنا، کھانا پینا اور اللہ کی بالکل سکون کے ساتھ عبادت کر کے امام حسین کی قبر کی زیارت کر کے بغیر کسی فتنوں و فساد کے، بغیر کسی واپس جانا، اختلاف کے، بغیر کسی ایسے فتنے کے کہ جو عموماً کراؤڈ میں مجمع میں ہو جاتا ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، عزتوں کے ساتھ کروڑوں کا مجمع آتا ہے اور خیر و عافیت سے اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے۔ آخر یہ ہے صحیح کیا؟ یہ امام حسین کے ہے کیا، معجزات میں سے ایک ادنا سا معجزہ ہے۔ اگر حسین اپنی کشتی نجات میں کسی کو شامل کرنا چاہے تو پوری کائنات بھی آ جائے گی، تو حسین کی کشتی کی وسعت ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ سبحان اس اللہ، حسین کی حسینیت کی حفاظت کر رہا ہے۔ امام حسین کی عزاداری چونکہ توحید صحیح، کی حفاظت آخری کے لیے ہے، رسالت کی حفاظت کے لیے، لہٰذا اسے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد رہے گا۔ بے شک ایسے ہی۔ آخری سوال صرف 2 منٹ میرے پاس رہ گئے کہ ہم عزاداروں کی ذمہ داری ہے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آخری سوال بہت 2 منٹ اچھا ہے صرف۔ سوال، اور یہ ہم سب کی اس سوال میں شامل ہے۔ ہم عزاداروں کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑے عزادار ہمارے وقت کے امام ہیں۔ ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری، رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور عزائے سید الشہداء کو ہم اس انداز میں برپا کریں کہ جس انداز میں جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے بعد علماء کرام سے ہوتے ہوئے ہمارے اجداد سے ہم تک یہ عزاداری پہنچی ہے۔ آج اگر کوئی نیا چیپٹر ہمارے سامنے پیش کرے اصلاح کے نام پر کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو ان ایسے چیزوں ہی، سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ اب زمانہ کیمروں کا ہے، زمانہ لاؤڈ اسپیکر کا، آوازیں بہت آئیں گی، ہمیں بس اللہ اکبر کی صدا پر آگے بڑھنا ہے، لبیک یا حسین کی صدا کی طرف آگے بڑھنا ہے، لبیک یا حسین کی ہے گونج ہر طرف، ہر سمت ہے تلاوت قرآن اربعین۔ اللہ ہم سب کو امام حسین کا بہترین عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، عزائے سید الشہداء کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا مصفی بھائی، انشاءاللہ آپ کی طرف سے تمام ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تمام اراکین اہل بیت ٹی وی، آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ بارگاہ امیر المومنین میں، بارگاہ امام حسین و مولا عباس علیہ السلام انشاءاللہ نائب زیارت بھی رہیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو اطباط عالیہ کی زیارت جزاک اللہ، نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہے مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف۔ عراق سے ہمارا موضوع عزاداری کی مخالفت کیوں، اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے اس کو موضوع سخن بنایا گیا، اس کے اوپر بحث کی گئی کہ آخر تاریخ کا بھی سہارا لیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کیوں آخر حکومتوں کو، بادشاہوں کو عزاداری کی مخالفت کرنی پڑی، کیوں اپنے ان کے نام اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں سے عکارت کی، اس کو سیاہ کیے، وجہ کیا تھی، خوف کیا تھا، اس کے اندر اتنی کون سی طاقت ہے جس سے بڑے بڑے سلاطین جو ہے وہ زیر کفن بھی جو ہے وہ کانپتے رہے۔ تمام چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوئی۔ پروگرام کا ٹائم ہمارا جو ہے وہ تمام ہوا۔ ہماری انشاءاللہ اگلی ملاقات آپ سے کل روز منگل جو ہے وہ UK ٹائم 4